अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ यासिर अरफात और अरफात टॉक्स की पहली एपिसोड के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है स्टेज फोबिया के हवाले से। अक्सर लोग जब स्टेज पर आते हैं और उनको पब्लिक से बात करनी होती है, किसी भी ऑडियंस से बात करनी होती है, तो उनके अंदर एक खौफ होता है, उनको एक फोबिया होता है। और इस फोबिया को अमूमी तौर पर स्टेज फ्राइट कहते हैं, स्टेज फियर कहते हैं, स्टेज फोबिया कहा जाता है और एक ज़ुबान में इसको ग्लासोफोबिया भी कहते हैं। अच्छा, मैं आज आपके साथ स्टेज फोबिया को ओवरकम करने के हवाले से ऐसी शानदार और अमली टिप्स शेयर करूंगा कि जब आप इन टिप्स को अप्लाई करेंगे तो आप दुनिया के किसी भी फोरम पर कॉन्फिडेंस के साथ पूरे एतमाद तरीके से आप बात कर सकते हैं। अच्छा, मेरी बात याद रखिएगा कि मैं जब भी आपसे बात करूंगा तो मैं प्रैक्टिकलिटी के साथ बात करूंगा। मैं आपके साथ बुकिश अप्रोच या थ्योरेटिकल बातें नहीं करूंगा। मैं जो भी तजावीज़ दूंगा वो अमली तजावीज़ होंगी। अच्छा, मैं आपके साथ स्टेज फोबिया को ओवरकम करने के हवाले से प्रैक्टिकल टिप्स ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि देयर वॉज अ टाइम आई वॉज अ चाइल्ड, और जब मुझे स्टेज पर बुलाया गया तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, मेरा माइंड फ्रीज हो गया है और मेरी टांगें कांप रही हैं। और अक्सर लोग जिनको स्टेज फोबिया होता है, जब उनको स्टेज पर तकरीर के लिए बुलाया जाता है या ख्यालात के इजहार के लिए बुलाया जाता है, तो होता क्या है कि आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है, आपका माइंड फ्रीज हो गया है, आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और कुछ लोगों को तो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है और आपकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। मेरी बात याद रखिए कि आप ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पर हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं और आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, कहीं ना कहीं आपको स्टेज के ऊपर आकर अपने ख्यालात का इजहार करना पड़ जाता है। आप एक पब्लिक ऑफिस में हैं तो आपको कोई प्रेजेंटेशन देना पड़ती है, और कॉर्पोरेट ऑफिस में तो अक्सर आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती हैं। आज का जो सेशन है वो सारी की सारी जो तजावीज़ हैं वो इस हवाले से होंगी कि आपको स्टेज फोबिया ओवरकम करने के हवाले से एक मुकम्मल गाइड दी जाए। आपने वीडियो के आखिर तक मेरे साथ कनेक्ट रहना है, क्योंकि अगेन आई वुड से कि मुझे भी स्टेज फोबिया का सामना था, लेकिन मैंने अमली तजावीज़ को अप्लाई किया और आज अल्लाह के फजल करम से मेरे सामने मिलिट्री ऑफिसर्स हों, मेरे सामने सिविल सर्विसेज के टॉप ब्रॉस हों, टॉप नॉच हो, या कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े बड़े जॉइंट्स हों, मैं जब अल्लाह के फजल करम से स्टेज पर आकर बात करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेजॉरिटी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स पे मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। वो लोग जो मुझे सोशल मीडिया पर ऑलरेडी जानते हैं, दे नो वेरी वेल कि आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द मिलिट्री ऑफिशियल्स, विद द सिविल सर्वेंट्स, विद द जॉइंट्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। तो मैं जब उनके साथ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करता हूँ या जब मैं यूथ के साथ सेशंस करता हूँ तो स्टेज फोबिया की उन तजावीज़ को अप्लाई करते हुए मेरे जो सेशंस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई सॉलिड, जानदार होते हैं और पूरे एतमाद के साथ मैं अपना फर्स्ट स्पेल अपनी ऑडियंस पर डालने के हवाले से कामयाब होता हूँ। अब बाकायदा तौर पर आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि भाई स्टेज फोबिया को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली टिप है कि फॉलो 3 P's। अब ये 3 P's क्या है? 3 P stands for, first P stands for prepare। देखें, आप कमिश्नर हैं, आप डीसी हैं, आप गवर्नर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप किसी भी बड़े इदारे के सीईओ हैं। अगर आप किसी भी जगह पर टॉक करने जा रहे हैं, आप किसी भी जगह पर प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आपको किसी भी जगह पे परफॉर्म करना है, तो आपको अपनी प्रेपरेशन के साथ जाना है। आप जब तैयारी करके जाते हैं तो आपकी प्रेपरेशन आपके अंदर एतमाद पैदा करती है। अब जब प्रेपरेशन की बात होती है तो प्रेपरेशन का मतलब ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, आपकी ऑडियंस का प्रायर नॉलेज क्या है और आपने किस मौजू पर बात करनी है। जब आप अपनी ऑडियंस के बारे में जानते हैं, उनके प्रायर नॉलेज के बारे में जानते हैं, आपको पता होता है कि मैंने किसी स्पेसिफिक मौजू पर बात करनी है, तो फिर आप उस हवाले से रिसर्च करें, आप अपनी भरपूर तैयारी करें और भरपूर तैयारी करने के बाद आपने
یہ جانتے ہوئے کہ مجھے کتنی دیر ٹاک کرنی ہے، آپ ایک پیپر کے اوپر ان پوائنٹس کو لکھ لیں کہ جن پوائنٹس کے اوپر آپ بات کریں گے، پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 3۔ جب آپ اپنی تیاری کر لیں تو تیاری کے بعد سیکنڈ جو پی ہے، اٹ اسٹینڈس فار پریکٹس۔ اب پریکٹس کے لیے آپ کو میں $1 ملین کی ایک ٹیکنیک بتا رہا ہوں، اور یہ ٹیکنیک بڑی سادہ سی ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہ ٹیکنیک میں اپنے اکثر کوچز کو، اپنے اکثر ٹرینیز کو اپلائی کرواتا ہوں، اور یقین مانیں یہ اتنی پریکٹیکل، اتنی رزلٹ اورینٹیڈ اور پروڈکٹیو ٹیکنیک ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس ٹیکنیک کو اپلائی کیا ہے ان کو فوری ریزلٹس ملے ہیں۔ اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں امپرمپٹو اسپیکنگ۔ امپرمپٹو اسپیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی موضوع پر تیاری کر لی، آپ نے ایک پیپر پر کچھ پوائنٹس نوٹ کر لیے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی طرح اپنے موبائل کے فرنٹ کیم کو آن کرنا ہے، جس طرح ابھی میں آپ کے سامنے اپنے موبائل کو آن کر کے آپ سے کنیکٹڈ ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی آپ نے تیاری کی ہے آپ نے اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے، اور ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد آپ نے سیلف ایویلیویشن کرنی ہے۔ سیلف ایویلیویشن آپ 2 طریقے سے کریں گے۔ پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے موبائل کی آواز کو بند کریں گے، اس کے والیوم کو آف کریں گے، اور آپ بات کرتے ہوئے اپنی باڈی لینگویج کو آبزرو کریں گے کہ آپ کی باڈی لینگویج کیسی تھی، آپ کے فیشل ایکسپریشنز کیسے تھے، آپ کی جیسچرز، آپ کا پوسچر کیسا تھا، آپ نے آئی کانٹیکٹ کو کتنا مینٹین کیا۔ باڈی لینگویج کے حوالے سے تو میں ایک علیحدہ شاندار ویڈیو بناؤں گا، بلکہ ہم سیریز آف ویڈیوز کریں گے۔ آپ نے پہلے والیوم کو آف کر کے اپنی باڈی لینگویج کو آبزرو کیا، پھر آپ نے کیا کیا، والیوم کو آن کیا، اور اب آپ نے موبائل کو الٹا رکھ دینا ہے، اور آپ نے اپنی وائس ٹون کو سننا ہے۔ آپ نے سننا ہے کہ آپ کی آواز کیسی ہے، آپ کی آواز میں اتار چڑھاؤ کتنا ہے، آپ کی وائس ٹون کیسی ہے۔ جب آپ اس انداز سے اپنی ویڈیو کو ایویلیویٹ کریں گے تو آپ کو اپنے گرے ایریاز کا پتہ چلے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار مجھے اپنی وائس ٹون میں امپروو کرنے کی ضرورت ہے، ہاں یار مجھے اپنی باڈی لینگویج میں امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب میری بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس انداز سے اپنی ویڈیو کو ایویلیویٹ کریں گے اور آپ بار بار پریکٹس کریں گے، تو پریکٹس کرنے سے کیا ہوگا، آپ پرفارم کرنے کے قابل ہوں گے۔ اور یہی ان 3 پیس میں سے لاسٹ پی ہے کہ آپ نے پریپیئر کیا، آپ نے پریکٹس کی، اور اب آپ آڈینس کے سامنے پرفارم کرنے کے قابل ہوں گے۔ اگین آئی ووڈ سے کہ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ میں تو کسی ادارے کا CEO ہوں، میں ایک ڈویژن کا کمشنر ہوں، میں ایک صوبے کا چیف منسٹر ہوں۔ کہیں پہ بھی آپ نے ٹاک کرنی ہے تو بغیر تیاری کے کبھی مت جائیں۔ جو انسان اوور کانفیڈنٹ کا شکار ہو کر بغیر تیاری کے کسی بھی جگہ پر آڈینس کو فیس کرتا ہے، وہ اپنی انسلٹ خود کرواتا ہے۔ آپ کو تیاری کے بغیر کبھی بھی نہیں جانا۔ کہیں پہ بھی کانفیڈنس کے ساتھ بھرپور انداز سے فرسٹ پیل کو ایک پنیکل لیول پر ڈالنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو 3 پیس کو فالو کرنا ہے۔ سیکنڈ ٹپ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ ٹپ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے پبلک سپیکرز کو، بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز کو، بڑے بڑے لیڈرز کو اس ٹپ کو اپلائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ ٹپ یہ ہے کہ یو مسٹ ہیو اے ویری پاورفل باڈی لینگویج۔ وین اٹ کمس اباؤٹ پاورفل باڈی لینگویج، تو پاورفل باڈی لینگویج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایروگنس دکھاتے ہوئے آپ نے اکڑ کے چلنا ہے۔ پاورفل باڈی لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو سٹیج پر انوائٹ کیا جائے تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے کندھوں کو جھکائے ہوئے آپ ایک بڑے ہی سست انداز میں سٹیج پر جائیں، آپ کو بڑے ہی پورے اعتماد طریقے سے اسٹیٹ پوسچر کے ساتھ آپ کو سٹیج پر جانا ہے۔ اب ایسا کیوں کرنا ہے، اس حوالے سے ایک بڑی اچھی رائٹر ہیں ایمی کیڈی، وہ اپنی کتاب پریزنس میں یہ بتاتی ہیں کہ جس طرح ہمارا مائنڈ ہماری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، اسی طرح ہماری باڈی بھی ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے وہ ساری کی ساری اس میں ایک تھیوری پیش کرتی ہیں، بیکاز رائٹ نو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دس تھیوری۔ Our purpose is to talk about کہ what is the importance of powerful body language when you are going to perform at the stage۔ جب آپ کو سٹیج پر بلایا جائے تو بجائے اس کے کہ آپ بڑے ہی ڈھیلے ڈالے انداز میں سٹیج پر جائیں، آپ اسٹرانگ اور پاورفل باڈی لینگویج کے ساتھ جائیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو جب بھی اسٹیج پر بلایا جاتا ہے، تقریر کرنے آتے ہیں، تو وہ بڑی ہی اسٹرانگ باڈی لینگویج کے ساتھ جاتے ہیں. اسی طرح براک اوباما کو دیکھ لیں، بڑے بڑے ورلڈ لیڈرز کو دیکھ لیں کہ جب وہ اسٹیج پر آتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج میں ایک پاور ہوتی ہے، ان کی باڈی لینگویج سے پاورفل وائبس آ رہی ہوتی ہیں. چونکہ جب آپ پاورفل وائبس کے ساتھ اسٹیج پر جاتے ہیں تو آپ کی وائبس سے آڈینس کو ایک سب لیمینل میسج آتا ہے کہ یار یہ بندہ کانفیڈنٹ ہے، یہ بندہ پورے اعتماد ہے، اس بندے میں جان ہے. اور اس میں جو ایم اے کے ڈی کی ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کو اسٹیج پر بلایا جاتا ہے تو آبویسلی آپ کے اوپر ایک اسٹریس ہوتا ہے، آپ کو ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں میں کیسا پرفارم کروں گا. تو آپ کی باڈی میں کارٹیسول پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اب کارٹیسول وہ کیمیکل ہے، وہ ہارمون ہے جو آپ کو ٹینشن دے رہا ہوتا ہے، جو آپ کو اسٹریس دے رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ پاورفل باڈی لینگویج کے ساتھ اسٹیج پر جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ کارٹیسول کی پروڈکشن 25% کم ہو جاتی ہے، اور پاورفل باڈی لینگویج کی مدد سے آپ کی باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون پیدا ہوتا ہے جو آپ کے اندر کانفیڈنس لے کے آتا ہے، جو آپ کے موریل کو بوسٹ کر دیتا ہے. سو جب بھی اسٹیج پر جائیں تو پاورفل باڈی لینگویج کے ساتھ جائیں. آپ کا نہ صرف اسٹریس لیول کم ہوگا بلکہ آپ اپنی آڈینس کو بھی ایک اسٹرانگ سبلیمینل میسج دیں گے کہ ہاں یار میں پرفارم کرنے کے لیے آیا ہوں. اچھا جی، اب آتے ہیں تھرڈ ٹپ کی طرف. تھرڈ ٹپ یہ ہے کہ موسٹلی لوگ جب جاتے ہیں اسٹیج کے اوپر تو ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ یار یہ آڈینس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیٹس سپوز کہ اگر ایک برانچ مینیجر ہے وہ اسٹیج پر آیا ہے اور اس نے ٹاک کرنی ہے، اور سینئر مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی کمپنی کے سینئر باسز بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو ٹینشن ہوگی کہ یار یہ ایم ڈی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈائریکٹر آپریشنز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیٹس سپوز میں چونکہ بیوروکریسی کو پڑھاتا ہوں تو اکثر جو آفیسرس ہیں پاکستان پولیس سروس آف پاکستان سے، یا جو ڈی ایم جی افسران ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آئی جی صاحب بیٹھے ہوں، اگر چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمارے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ یار ہم کیسے بات کریں گے. تو میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ اسٹیج پر آئیں تو کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کی آڈینس میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میری بات یاد رکھیے گا، جو انسان اسٹیج پر آتا ہے وہ انسان آرڈنری نہیں ہوتا، وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے. آپ میں کچھ تھا تو آپ اسٹیج پر آئے ہیں. آپ کی آڈینس میں پرائم منسٹر ہے، آرمی چیف ہے، کمشنر ہے، ڈی سی ہے، یا چیف سیکرٹری ہے، یا سی ای او ہے، بل گیٹس بیٹھا ہوا ہے یا ایلون مسک بیٹھا ہوا ہے. آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اس وقت آپ سپیریئر ہیں، آپ ڈومیننٹ ہیں کہ آپ اسٹیج پر آئے ہیں اور وہ سب کے سب لوگ آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. سو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ایلون مسک بیٹھا ہوا ہے، بل گیٹس بیٹھا ہوا ہے، چیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آئی ایم دا باس، آئی ایم دا اتھارٹی، کہ مجھے یہاں پہ بلایا گیا ہے آڈینس سے ٹاک کرنے کے لیے. سو آپ نے آڈینس پہ نظر نہیں رکھنی. آپ کا سارا فوکس اپنے کنٹینٹ پر ہونا چاہیے کہ آپ نے بات کیا کرنی ہے. اگر آپ کا سارا فوکس اپنے کنٹینٹ پر ہوگا تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں گے. لیکن اگر آپ نے آڈینس پر فوکس کیا تو میری بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جب بھی کوئی اسپیکر اسٹیج پر بات کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایویلیویٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے لباس کیسا پہنا ہے، یہ کیسے بات کر رہا ہے، اس کے کھڑے ہونے کا انداز کیا ہے، اس کا پوسچر کیسا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیسی ہے. آپ کو آبزرو کیا جاتا ہے. اوبیسلی آپ کو آبزرو کیا جائے گا کیونکہ آپ اسٹیج پر بات کرنے آئے ہیں. لوگ آپ کی وائس ٹون کو جج کریں گے. اچھا، جب آپ بات کر رہے ہوں گے تو اکثر لوگ کلوز پوسچرز دیں گے. وہ لوگ اس انداز سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اکثر لوگوں نے اپنا ہاتھ چن پر رکھا ہوگا، وہ آپ کو ایویلیویٹ کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو جج کر رہے ہوں گے. اور اکثر لوگ اس انداز سے آپ کو دیکھیں گے کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ میری بات نہیں سن رہے، یہ ڈس انٹرسٹ شو کر رہے ہیں، یہ دلچسپی نہیں لے رہے. اور اکثر لوگ آپس میں گوسپس کر رہے ہوں گے. تو ہوگا کیا، آپ کا موریل ڈاؤن ہو جائے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کا سٹریس لیول بڑھ جائے گا. اور ہوگا کیا کہ آپ خود اپنی ٹاک میں انٹرسٹ لوز کر جائیں گے. آپ یہ سوچیں گے کہ یار مجھے تو یہ لوگ ہی نہیں سن رہے، یہ لوگ مجھے جج کر رہے ہیں، یہ لوگ مجھے ایویلیویٹ کر رہے ہیں. تو آپ کا موریل ڈاؤن ہوگا، آپ پریشر میں آ جائیں گے اور آپ کا مائنڈ فریز ہو جائے گا. لیکن آپ نے آڈینس پہ فوکس نہیں کرنا، آپ نے اپنے کنٹینٹ پر فوکس کرنا ہے. جب آپ کا فوکس اپنے کنٹینٹ پر ہوگا اور آپ آڈینس کی پرواہ نہیں کریں گے تو آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ ڈیلیور کریں گے. اچھا، اگر آپ کا بڑا دل کر رہا ہے آڈینس کو دیکھنے کے لیے تو میں اس کے لیے ایک ٹرم یوز کیا کرتا ہوں کہ فائنڈ اے وائٹ شیپ. آپ کیا کریں،
آپ اپنی آڈینس میں کوئی ایسا بندہ ڈھونڈیں جو آپ کی باتیں سن کے نوڈنگ کر رہا ہے، آئی مین کے ساتھ ہلا رہا ہے، وہ آپ کی بات کو ویلیڈیٹ کر رہا ہوگا، وہ آپ کی بات کو ونڈیکیٹ کر رہا ہوگا، وہ آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوگا. جب آپ کسی بھی ایسے شخص کو اپنی آڈینس میں دیکھ لیں کہ جو بات کی تائید کر رہا ہے، جو آپ کی بات کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے، تو آپ صرف اس شخص کی طرف دیکھیں. جب آپ صرف اس شخص کو دیکھیں گے تو ہو گیا کیا، آپ کا مورائل بوسٹ کر دے گا، آپ کو اچھا فیل ہوگا، آپ کو لگے گا کہ ہاں یار لوگ مجھے غور سے سن رہے ہیں. سو آپ نے اپنے کنٹینٹ پر فوکس کرنا ہے، آپ نے آڈینس پر فوکس نہیں کرنا. اچھا جی، آگے جو نیکسٹ ٹپ ہے وہ بڑی شاندار ہے، بڑی مزے کی ہے. دیکھیں، آپ کہیں پہ بھی پرفارم کرنے جا رہے ہوں تو آپ کیا کیا کریں کہ آپ جانے سے پہلے آنکھیں بند کیا کریں، اور آنکھیں بند کر کے آپ پازیٹیو ویژولائزیشن کیا کریں. آپ تصور میں دیکھا کریں کہ آپ آڈیٹوریم میں انٹر ہوئے ہیں، آپ اس کلاس میں انٹر ہوئے ہیں، اور جیسے ہی آپ کلاس میں انٹر ہوئے ہیں، آپ کو اسٹیج پر بلایا گیا ہے تو لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، لوگ آپ کے لیے کلیپ کر رہے ہیں. آپ بڑے ہی جوشیلے انداز سے، بڑے ہی پیشن کے ساتھ، بڑے ہی کرش کے ساتھ آپ ٹاک کر رہے ہیں، اور لوگ آپ کو بڑے ہی غور سے سن رہے ہیں. لوگ آپ کی باتوں کو اتنے دھیان سے سن رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے اپنی بات کو مکمل کیا ہے تو لوگ آپ کو اسٹینڈنگ اوویشن دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کلیپ کر رہے ہیں، اور حال آپ کے لیے کلیپنگ کرتے ہوئے تالیوں سے گونج اٹھا ہے. آپ نے پازیٹیو ویژولائزیشن کرنی ہے، اور پازیٹیو ویژولائزیشن کے حوالے سے میں ایک علیحدہ سیشن کروں گا، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پازیٹیو ویژولائزیشن کی پاور کتنی بڑی ہے. اینڈ دا نیکسٹ ٹپ از کہ آئی ہیو سین کہ جب آپ کو اسٹیج پر بلایا جاتا ہے تو آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. جب دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سانس تیزی سے لینے لگتی ہیں، اور تیزی سے سانس لیتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ آپ تیزی سے بولنا سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کے انکانشیس مائنڈ سے الفاظ نہیں نکلتے اور آپ کا مائنڈ فریز ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی آپ کا نام کال کیا جائے، لیٹس سپوز کہ جی نام کال کیا جاتا ہے کہ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو کال مسٹر یاسر عرفات، پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ سے فیو ورڈز آن لیڈرشپ. اب میرا نام کال کیا گیا. اب جیسے ہی میرا نام کال کیا جائے گا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ڈیپ بریتھنگ کرنی چاہیے. اب ڈیپ بریتھنگ آپ نے کیسے کرنی ہے؟ آپ نے 4-7-8 فارمولا یوز کرنا ہے. 4-7-8 فارمولا یوز کرتے ہوئے آپ نے گہری اور لمبی سانسیں لینی ہے، زیادہ نہیں، 2 سے 3 بار. آپ کیا کریں گے؟ آپ 4 سیکنڈز میں ناک کے راستے سے سانس کو اندر لے کے جائیں، 7 سیکنڈز تک اس سانس کو ریٹین کرنے کی کوشش کریں، اور پھر 8 سیکنڈز میں آہستہ آپ اس سانس کو باہر نکالیں. آپ 4-7-8 فارمولا یوز کرتے ہوئے 1 بار 2 بار آپ گہری اور لمبی سانسیں لیں، اور دل ہی دل میں سجیشن سے کہ میں بہت پرسکون محسوس کرتا ہوں، آئی فیل سو ریلیکس. جب آپ گہری اور لمبی سانسیں لیں گے تو آپ کے مائنڈ کو زیادہ آکسیجن ملے گی اور آپ ریلیکس فیل کریں گے. یہ جو پازیٹیو افرمیشن دینے سے کہ میں بہت ریلیکس فیل کرتا ہوں، میں بہت پرسکون محسوس کرتا ہوں، اس سے آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے، اور جتنا آپ کام ڈاؤن ہوں گے اتنا ہی آپ کاملی اسٹیج پر جا کر پرفارم کریں گے. ناؤ کم ٹو دا لاسٹ ٹپ، اور لاسٹ ٹپ بڑی امپورٹنٹ ہے، میری بات یاد رکھیے گا. جب بھی ہم خود کے ساتھ ٹاک کرتے ہیں تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ کنورسیشنل ہپنوسس کی وجہ سے ہمارے اپنے ساتھ بولے گئے الفاظ ہمارے مائنڈ اور ہماری باڈی پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ جو الفاظ ہم اپنے آپ کے ساتھ بول رہے ہیں وہ کس طرح ہمارے مائنڈ اور باڈی پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. اور اکثر لوگ جب بھی اسٹیج پر پرفارم کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو سیلف ٹاک ہے، ان کی جو اپنے آپ کے ساتھ ٹاک ہے، وہ اتنی نیگیٹو، اتنی پور ہوتی ہے کہ وہ امپاورنگ اور پازیٹیو ورڈز کے استعمال کے بجائے وہ نیگیٹو ورڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ لمیٹنگ ووکیبلری یوز کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار آج تو بے عزتی ہو جائے گی، آج تو انسلٹ ہو جائے گی، آج تو میں پرفارم نہیں کر پاؤں گا، یار میرے اندر اتنا کرش نہیں ہے کہ میں پرفارم کر سکوں. سو جب آپ لمیٹنگ ورڈز یوز کرتے ہیں، جب آپ نیگیٹو ووکیبلری یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کا مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے نیگیٹو یا لمیٹنگ ورڈز یوز کرنے کے بجائے آپ نے پازیٹیو، موٹیویٹنگ اور امپاورنگ ورڈز یوز کرنے ہیں. آپ نے طاقتور جملوں کا تبادلہ کرنا ہے. آپ نے خود سے یہ کہنا ہے کہ یاسر عرفات آج تم چھا جاؤ گے، علی حمزہ آج تم چھا جاؤ گے، آج تم بہترین پرفارم کرو گے، آج تمہیں اسٹینڈنگ اوویشن دیا جائے گا،
اور پھر آپس کی بات ہے کہ اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہی نہیں ہے، آپ کو خود پہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو خود سے ایک سوال پوچھ لیجئے گا، اور وہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندے سٹیج پر جاؤ گے، اگر پرفارم نہیں کر پاؤ گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو میں ایفیڈیوٹ پہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ دنیا میں آج تک کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو سٹیج پر گیا ہو اور اس نے پرفارم نہیں کیا اور اس کو پھانسی لگ گئی ہو۔ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 2-4 منٹ لوگ آپ کے بارے میں بات کریں گے کہ ہاں یار یہ کوئی اچھے سے بات نہیں کر سکا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی انسان اگر ایکسپرٹ لیول پر ٹاک کر رہا ہوتا ہے تو ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک بگنر ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی مثال دی کہ ڈیورنگ مائی چائلڈہڈ مجھے جب اسٹیج پر بلایا جاتا تھا، ہمارے ٹائم پہ بزمی ادب ہوا کرتا تھا، تو مجھے جب اکثر اسٹیج پر بلایا جاتا تھا تو میں بڑا شائع فیل کرتا تھا، مجھے بہت خوف تھا اسٹیج پر آ کر بات کرنے کا۔ لیکن کیا ہوا کہ میں نے ان چیزوں کو سیکھا، ان چیزوں کو اپلائی کیا، اور آج دنیا کے کسی بھی فورم پر مجھے آپ بلا لیں، الحمدللہ آئی کین ٹاک۔ تو کوئی بھی ڈرنے والی بات نہیں ہوتی۔ کوئی بھی انسان جو ایکسپرٹ لیول پر کام کر رہا ہوتا ہے اس نے بھی کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کیا ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لوگ انسلٹ کریں گے، نو وریز، جو انسلٹ کر رہا ہے اس کو بھی اسٹیج فوبیا ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کا پریولیج ہوتا ہے، آپ کو آنر کیا جاتا ہے کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور آ کے ٹاک کریں۔ سو اب میں اپنی جو آج کی ٹاک ہے اس کو سمرائز کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کو اسٹیج فوبیا ہے تو اس کے سمٹمز یہ ہیں کہ آپ اسٹیج پر آئیں، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، آپ کو سویٹنگ سٹارٹ ہو جائے، آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے، اور کیا ہو جائے کہ آپ کا مائنڈ فریز ہو جائے، آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آپ نے ٹاک کیا کرنی ہے، آپ کی کانوں میں آوازیں گونجنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ اسٹیج فوبیا، اسٹیج فرائٹ یا اسٹیج انزائٹی کی کچھ سمٹمز ہیں۔ اب اگر آپ نے اسٹیج فوبیا پہ اوور کم کرنا ہے تو آپ کو پریکٹیکل ٹپس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کی سمری رکھتا ہوں کہ فرسٹ فالو دا 3 P۔ کہیں پہ بھی جانا ہے، بات کرنی ہے تو آپ پریپریشن کر کے جائیں، آپ اس کی پریکٹس کریں اور پھر آپ پرفارم کرنے کے قابل ہوں گے۔ سیکنڈ تھنگ از کہ آپ کی باڈی لینگویج پاورفل ہونی چاہیے۔ اسٹیج پر جائیں تو پورے اعتماد کے ساتھ جائیں، اندر سے جتنا مرضی ڈر لگ رہا ہے لیکن آپ کی باڈی لینگویج پاورفل ہونی چاہیے۔ تھرڈ تھنگ از کہ آپ پازیٹیو ویژولائز کریں۔ فورتھ تھنگ از کہ آپ کی سیلف ٹاک پازیٹیو ہونی چاہیے۔ اینڈ ففتھ تھنگ از کہ آپ نے جب اسٹیج پر جانا ہے تو آپ نے سارے کا سارا فوکس اپنے کنٹینٹ پر رکھنا ہے، آپ نے آڈینس پر فوکس نہیں کرنا۔ سو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ جب ان ٹپس کو اپلائی کریں گے تو آپ جب ان ٹپس کو اپلائی کریں گے تو آپ یقینی طور پر ایک شاندار پبلک سپیکر بن سکتے ہیں، آپ ایک بہترین موٹیویشنل سپیکر بن سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں، آپ ایک شاندار اوریٹر بن سکتے ہیں، آپ ایک ڈیبیٹر بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی۔ اور پریکٹس کے لیے میں نے امپرومپٹو ٹیکنیک بتائی ہے کہ جس ٹیکنیک میں آپ کسی بھی موضوع پر پریپریشن کرتے ہیں، آپ کچھ پوائنٹس کو نوٹ کرتے ہیں، ان پوائنٹس کو نوٹ کر کے آپ اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، اس ویڈیو کی سیلف ایویلیویشن کرتے ہیں، یا آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ مرر پریکٹس کرتے ہیں۔ اور امپرومپٹو اسپیکنگ کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا نالج بڑھتا ہے، آپ کا فلو اینڈ ڈیپتھ آف تھاٹس ڈیولپ ہوتے ہیں، فلو آف آئیڈیاز آتے ہیں، آپ بار بار جب بولتے ہیں تو اس سے آپ کی بولنے میں فلوئنسی آتی ہے، آپ کا اعتماد بڑھتا ہے۔ سو اگر آپ پورے اعتماد طریقے سے کہیں پہ بھی پرفارم کرنا چاہتی ہیں تو آپ ان ٹپس کو اپلائی کریں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ ہم نے یہ جو عرفات ٹاکس کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے، اس کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے میسج کو پاکستان کے ان دور دراز کے لوگوں تک پہنچائیں کہ جن کو پبلک سپیکرز کی، موٹیویشنل سپیکرز کی، لائف کوچز کی یا لیڈرشپ ٹرینرز کی جو ہے وہ ایکسیس نہیں ہے، تاکہ وہ لوگ بھی اپنی پرسنل لائف میں، پروفیشنل لائف میں ویلیو ایڈ کر سکیں، وہ زندگی میں گرو کر سکیں۔ اور اسی طرح یہی ویڈیو انشاءاللہ میرے یوٹیوب چینل پر بھی شیئر ہوگی۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ سب زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد، اور لرن اینڈ لیڈ کے اس سفر میں آپ نے میرے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔